अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। मैं चूँकि स्कूल में कुछ नहीं बोलता था इसलिए मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, मगर वदिया के वसी मुताले से तमाम टीचर्स आगाह थे। 6th ग्रेड में एक मरतबा उर्दू की टीचर को इकबाल का शेर गलत सुनाने पर फ़ौरन टोका था। पूरी क्लास के सरों से कई फुट ऊपर से वो फ़ारसी का शेर गुजर गया था और हमारी टीचर एक 9 साढ़े 9 साल की बच्ची के मुँह से इकबाल का एक मुश्किल शेर सुनकर हक्का बक्का खड़ी हो गई थी। 6th स्टैंडर्ड ही से वदिया ने हमारे स्कूल मैगज़ीन में लिखना भी शुरू कर दिया था। उसका सबसे पहला मज़मून बच्चे आइसक्रीम क्यों पसंद करते हैं के मौजू पर था। अपने इस मज़मून में उसने दुनिया में सबसे पहले आइसक्रीम किस मुल्क में बनाई और खाई गई की तारीख लिख दी थी। उसके मज़ामीन में एक बच्ची के बच्चों ही के लिए लिखे जाने वाले बचगाना मज़ामीन हुआ करते थे, मगर बात कहने का ढंग, अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल, हर बात की लिखने से पहले मुकम्मल तहकीक इसकी उम्र के लिहाज से बेमिसाल बल्कि नाकाबिले यकीन थी। वो लिखने से पहले हर बात की मुकम्मल तस्दीक और तहकीक किताबों में तो ढूंढ कर किया करती थी या अब्बा मियाँ से पूछ कर करती थी, फिर उसके बाद लिखती। अब्बा मियाँ अपना इल्मी, अदबी और तहकीकी सारा शौक़ पूरा करती पोती में बहुत खुशी महसूस करते थे कि उनकी ख्वाहिश की तकमील में उनकी पोती वो सब कुछ कर रही है जो वो किया करते थे, जबकि बुआ जी उसे किताबों में गुम देखकर खौलती रहती थी। अरे मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब, ये लड़की अपनी वज़न से भी वज़नी किताबें लिए घूमती है, कुछ करें बावली हो जाएगी इतनी सी उम्र में। मेरी पोती मेरा नाम रोशन करेगी जन्नत बीबी। मेरा अदबी ज़ौक़ व शौक़ मेरे बेटे में तो नहीं, अलबत्ता मेरी पोती में ज़रूर मुंतकिल हो गया। वो स्कूल मैगज़ीन के लिए मुतवातिर 2-2.5 सालों से लिख रही थी। 8th ग्रेड में आकर वो मैगज़ीन के इदारती अरकान में भी शामिल हो गई थी। वदिया की हर कामयाबी मुझे अपनी कामयाबी लगती। तारीफ़ें उसकी होती, दिल मेरा खुशी से झूम जाता। मुताले की कसरत ने उसे बहुत कम उम्री में बहुत आगे पहुंचा दिया था, जबकि मेरे लिए इतना बेतहाशा पढ़ने का सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ये था कि वदिया को कहानी सुनाने का काम, मेरा अंदाज़ पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया था इसमें। उसका मेरी कहानियों को सुनने का ज़ौक़ व शौक़ बिल्कुल पहले जैसा था और मुझे उसे सुनाने का दोपहर का जो वक्त हमारा कहानी का था, उस वक्त कोई और काम निकल आता तो वदिया का मूड ऑफ हो जाता। वो कभी कहानी सुने बगैर नहीं रह सकती थी। पहले से तारीफ़ करने के लिए लफ्ज़ नहीं मिलते थे। अब वो हर कहानी सुनने के बाद बाकायदा बड़ी संजीदगी से उस पर तबसरा और तारीफ़ करती। वो जो बात 8 साल की उम्र में कहती थी वही अब भी। उमर, किसी किताब को पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता जितना तुम्हारी कहानी सुनने में आता है। तुम्हारी कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं, मेरी समझ में नहीं आता तुम इन्हें सोचते कैसे हो। तुम ज़िंदगी में कभी किसी जंगल में से नहीं गुजरे, कभी पहाड़ों पर नहीं चढ़े, जज़ीरों पर नहीं रहे, फिर भी तुम वहाँ का इतना ज़बरदस्त नक्शा खींचते हो कि तुम्हारे साथ मैं खुद भी उस जगह को पहुँचा हुआ महसूस करती हूँ। इसकी ये तारीफ़ें ही तो थीं जो मुझसे कहानियाँ कहलवाया करती थी। इतने सालों में हर रोज़ सुना कर उसे मैं कुल कितनी कहानियाँ सुना चुका था, मुझे खुद भी सही तादाद याद नहीं थी। कुछ एक ही दिन में ख़त्म हो जाती, कुछ 10 दिन या 15 दिन में, और कुछ 1 महीने में। इससे लंबी कहानियाँ जो ज़्यादा चलती, ज़्यादा पसंद आती थीं। वो स्कूल आते जाते कुरेद कर मुझसे कहानी का इख्तिताम क्या करूँगा पूछा करती, और मैं किसी बहुत बड़े कहानीकार की तरह थोड़ा अकड़ कर इख्तिताम छुपाए रखता। वदिया की 13वीं सालगिरह पर आंटी और अंकल दोनों पाकिस्तान में नहीं थे। अंकल तैमूर सर जेनसन की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे, और आंटी पाकिस्तान के दही इलाकों में तिब्बी सहूलतों की फराहमी के हवाले से होने वाले एक प्रोग्राम के तहत सिंध और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के दौरे पर थी। दोनों जाते वक्त वादा करके गए थे कि वदिया की सालगिरह से पहले आ जाएंगे, मगर सालगिरह से पहले तो क्या, उस सालगिरह के दिन भी वापस नहीं आए थे। अब्बा मियाँ ने उसकी सालगिरह का हर साल की तरह भरपूर तरीके से एहतमाम किया था। मैं खुद वदिया से छुप कर उसके लिए इंतज़ाम एहतमाम में शरीक रहा था। हमने 2 केक्स ऑर्डर किए, एक वो जो वदिया घर पर काटेगी, एक वो जो स्कूल लेकर जाएगी। स्कूल में सालगिरह के दिन जो दोस्तों को ट्रीट देगी उसके लिए लंच बॉक्सेस जिनमें पिज़्ज़ा, डोनट्स, पेटीज़ और समोसे वगैरह का ऑर्डर था। घर पर अब्बू जी ने लंच का इंतज़ाम किया हुआ था, जबकि डिनर तो उस रोज़ अब्बा मियाँ ने हमें किसी अच्छे होटल में कराना था।
اسے خوش کرنے کے لیے اس روز کا سارا پروگرام اس کی پسند کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا، مگر سالگرہ کے دن جب میں صبح صبح سے وش کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا آج وہ کسی بات پر خوش ہونے والی نہیں۔ اس کی زندگی کے اس اہم ترین دن پر انکل اور آنٹی کی کمی کوئی مادی شے پوری نہیں کر سکتی۔ اس کے ممی پاپا اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ انہیں ان کی جان سے بھی بڑھ کر پیاری تھی۔ وہ یہ سب جانتی تھی مگر محبت اظہار چاہتی ہے، جبکہ آنٹی انکل بار بار تو کیا کبھی کبھار بھی اسے شدت سے گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دے کر گال چوم کر پیار کا اظہار نہیں کر پاتے تھے۔ وہ اپنے کام کو عبادت سمجھتے تھے، اسے عشق کرتے تھے اور ان سے اکثر اوقات اپنی اکلوتی بیٹی نظر انداز ہو جاتی تھی۔ ودیعہ نے زبان سے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ آنٹی اور انکل کے عدم توجہی کو بہت شدت سے محسوس کرتی ہے۔ اس کے پاس 24 گھنٹے ابا میاں موجود تھے، میں تھا، بوا جی تھی، پھر بھی ہم سب مل کر بھی اس کے ماں باپ کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت اداس تھی، مگر یہ کیا، وہ اپنی اداسی مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی تو اس نے خوشگوار انداز میں میری مبارکباد کو قبول کی، مجھ سے تحفے کا مطالبہ کیا۔ وہ خود سے مجھے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو خود سے کبھی بھی نہیں چھپا سکتے؟ مجھے لگا تھا وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روئے گی، آنٹی انکل کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کرے گی، اور پھر میں اسی طرح پیار سے سمجھاؤں گا، حوصلہ دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ مجھے سمجھاتی اور حوصلہ دیتی تھی۔ اسکول میں ہر بار جب کبھی مجھے اپنے ماں باپ کا ذکر کرنا پڑتا، عزت قائم رکھنے کے لیے کہنا پڑتا کہ وہ دونوں مر چکے ہیں، تبھی تو میں اپنے رشتہ داروں کے گھر رہ رہا ہوں، تو گھر آ کے میں ودیعہ کے پاس بیٹھ کر بہت دیر روتا تھا۔ تب وہ مجھے بہت پیار سے سمجھاتی، دلاسا دیتی، حوصلہ دیتی، یہ کہتی کہ کیا پتہ واقعی میرے امی ابو مر چکے ہوں۔ مجھے کوئی اور بری بات سوچنے کے بجائے بس یہی سوچنا چاہیے کہ وہ دونوں کئی برسوں پہلے مر چکے تھے، اور پھر ودیعہ کی فیملی ہی تو میری فیملی بھی تھی، میں اکیلا تو نہیں جو یوں اداس و دل گرفتہ ہوا کروں۔ جب وہ میرے درد کو اپنا درد سمجھ کر میرے اداس لمحوں کو دور کر دیتی تھی تو مجھے یہ حق کیوں نہیں دے رہی تھی کہ میں اس کی اداسی اور اس کا غم دور کر سکوں؟ رونا دور کی بات ہے، وہ تو مجھ سے اپنے اداس ہونا بھی چھپا رہی تھی۔ میں نے ودیعہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے، میں اسے روتا ہوا دکھی ہوتا دیکھنا چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کبھی روئے، اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے، یہ شدید ترین خواہش رکھنے کے باوجود میں اسے خود سے آنسو چھپاتا دیکھ کر ہارٹ ہوا، میرے اندر کچھ ٹوٹا۔ میری گہری نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ سارا دن بلا وجہ کہہ کے لگا لگا کر خود کو خوش ظاہر کرتی تھی اور مجھے اور ابا میاں کو دھوکہ دیتی رہی۔ تمہیں لگتا ہے تم ہنس ہنس کر مجھ سے اپنی فیلنگس چھپا لو گی؟ شام میں پھٹ پڑا، وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگی جسے سمجھ ہی نہیں آیا ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تم آنٹی اور انکل کے نانے پہ اداس ہو، انہوں نے تمہاری سالگرہ کے دن کو اہمیت نہیں دی، یہ بات تمہارے دل کو بہت دکھا رہی ہے، لیکن تم زبردستی ہنس ہنس کر مجھے بیوقوف بناؤ گی میرے سامنے روتے ہوئے۔ تمہاری انسلٹ جو ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے عمر۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ ابا میاں نے میری سالگرہ کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، اگر انہوں نے مجھے اداس دیکھ لیا تو انہیں دکھ ہوگا۔ ہاں، مجھے ممی پاپا کے نانے کا بہت دکھ ہے، میں اداس ہو کر اور رو کر تم لوگوں کا موڈ کیوں خراب کروں؟ تمہارے سامنے رونے سے میری کوئی انسلٹ نہیں ہوتی، مگر میرے رونے سے پھر جو تم اداس ہو جاؤ گے، آج کے دن تمہارے غبارے کی طرح پھولا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے باقاعدہ اپنا منہ پھلا کر مجھے میری حالت بتائی، غصے کے باوجود بے ساختہ میں ہنس پڑا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے دیا، اگر وہی روئی یا اداس ہوئی تو ابا جی کا دل کتنا برا ہوگا، اور میں ہر بات کو جذباتی انداز میں سوچتا ہوں۔ ودیعہ سے شاکی ہونے پر مجھے خود پر بھی شدید غصہ آیا۔ پتہ نہیں ودیعہ مجھ جیسے جذباتی اور احمق لڑکے کو کیوں کر برداشت کرتی ہے۔ ایک روز اسکول میں میرے ساتھ کافی ساری بڑی بڑی باتیں ایک ساتھ ہو گئیں۔ ان دنوں ہم 9th گریڈ میں تھے۔ اس وقت انگلش کی کلاس ٹیچر ہمیں مرچنٹ آف وینس پڑھا چکنے کے بعد اس سے متعلق سوال کر رہی تھیں۔ مختلف اسٹوڈنٹس کے سوالات کرتے کرتے انہوں نے اچانک ہی مجھ سے ایک سوال کر ڈالا۔ ایسے ہر موقع پر جب پوری کلاس کے سامنے مجھے بولنا پڑتا تو جواب معلوم ہونے کے باوجود میں ایک جملے میں کئی بار اٹکتا، زبان لڑکھڑا جاتی اور اس میں لکنت سی آ جاتی، بغیر
ہکلائے اور اٹکے، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلتا۔ وہ نئی ٹیچر تھی، پرانی ٹیچرز کو تو ٹوک ٹوک کر اور سمجھا کر مجھے ناقابل اصلاح قرار دے کر مجھے میرے حال پر چھوڑ چکے تھے، جبکہ وہ نئی ہونے کی وجہ سے ابھی کسی اسٹوڈنٹ کے متعلق زیادہ کچھ جانتی نہیں تھی۔ میرے گھبرانے اور اٹکنے کا انہوں نے یہ مطلب نکالا کہ میں نے جو کچھ بھی انہیں سمجھایا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ جواب نہ آنے کی وجہ سے میں گھبرا رہا ہوں۔ انہوں نے کافی سخت الفاظ میں مجھے ڈانٹا، مجھے کلاس کا سب سے نکما اور نالائق اسٹوڈنٹ قرار دے دیا۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور میں سر جھکا کر کھڑا ان کی ڈانٹ کھا رہا تھا۔ یہ ہکلائے تو ودیا کا کزن لگتا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس بونگے میں ایسی کیا خوبی ہے جو ودیا اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھرتی ہے۔ لائبریری میں اور ودیا ساتھ داخل ہوتے تھے۔ سامنے میز پر ہماری کلاس کے 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں بیٹھے مجھ سے مسخرانہ انداز میں ڈسکس کر رہے تھے۔ آصف ہمدانی، جس نے یہ جملہ بولا تھا، وہ اب میری طرح ہکلا کر اپنے دوستوں کو ہنسا رہا تھا۔ اس کے دوست ہنس کے بے حال ہو رہے تھے۔ میم شیکسپیئر کے اس ڈرامے میں مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیے بغیر ایک دم ساتوں کے سر پر پہنچ گئی۔ وہ جھگڑے گی، وہ میرے خاطر لڑے گی۔ میں اسے روکنے کے لیے فوراً اس کے پیچھے آیا۔ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ ہر سال انگلش کمپوزیشن، انگلش لٹریچر اور انگلش گرامر میں ساری کلاس میں سب سے زیادہ مارکس لیتا ہے۔ مرچنٹ آف وینس تم نے آج پڑھا ہے، وہ کئی سال پہلے پڑھ چکا تھا اور تم اب اس سے واقف ہوئے ہو۔ وہ کئی سال سے واقف ہے۔ تم سے اگر شیکسپیئر کے کل لکھے گئے پلیز اور پوئٹری پر سوال کروں تو تم یہ تک نہیں جانتے ہوں گے کہ اس نے کل کتنے پلیز اور کتنے سونٹس اور پلیز کامیڈی کے زمرے میں کون سے پلیز آتے ہیں، ہسٹری اور ٹریجڈی کے خانے میں کون کون سے آتے ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، جبکہ وہ شیکسپیئر کو پورا کا پورا کب کا پڑھ چکا ہے۔ وہ لائبریری میں کھڑی ان کا لحاظ کیے بغیر چلائی، دیا پلیز جانے دو، ختم کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے کھینچنا چاہا۔ وہ آٹھوں کے آٹھوں ہم دونوں خاص طور پہ ودیا کو دیکھ کر خاصے گھبرائے ہوئے تھے، اور آصف ہمدانی، عمر حسن اردو اور انگلش میں بہترین مارکس تمہاری طرح میرے نوٹس اور اسائنمنٹ رٹ کر یا چیٹنگ کر کے نہیں، اپنی محنت اور قابلیت سے لاتا ہے۔ ودیا سوری، ہم لوگ تو بس یوں ہی۔ ان میں سے چند ایک نے معذرتی اور وضاحتی جملے بولنے کی کوشش کی، مگر وہ پیر پٹکتی انہیں وضاحت کا موقع دیے بغیر لائبریری سے باہر نکل آئی۔ تم کیوں لڑی دیا؟ میں اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ کبھی کسی سے نہیں لڑتی تھی، کبھی کسی پر اپنے نوٹس اور اسائنمنٹ دینے کا احسان نہیں جتاتی تھی۔ اس کا میرے خاطر لڑنا مجھے اس لیے برا لگا کہ بلا وجہ میری وجہ سے کلاس والوں سے تعلقات بگاڑ رہی ہے۔ مرضی میری، میں لڑوں یا جو مرضی کروں۔ اس کا موڈ بے انتہا خراب تھا۔ جس طرح اس کی کامیابی پہ میں اس سے زیادہ خوش ہوا کرتا تھا، اسی طرح میری انسلٹ پر اسے مجھ سے زیادہ دکھ ہوتا اور غصہ آتا تھا۔ میں آج کے تمام واقعات پر کتنا ہرٹ ہوا ہوں، اور اپنی فیلنگز پر توجہ دینے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں بس کسی بھی طرح ودیا کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ دیا پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو نا۔ وہ گھر آ کے کھانا کھانے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابا میاں آج کہیں لنچ پر مدعو تھے، اس لیے لنچ پر صرف ہم دونوں ہی تھے۔ وہ غصے میں بھری منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ آصف ہمدانی اور اس کا گروپ آئندہ مجھ سے میرے نوٹس اور اسائنمنٹ مانگ کر دیکھیں۔ دیا، وہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے تھے، تمہیں اس لیے برا لگ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، ورنہ میم اور آصف ہمدانی سب لوگ میرے بارے میں ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے رسانی سے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا ٹھیک کہہ رہے تھے؟ اتنا انگلش اور اردو لٹریچر تو خود میم نے نہیں پڑھا ہوگا جتنا تم پڑھ چکے ہو۔ وہ سمجھتی ہیں مرچنٹ آف وینس ان سے سن کر تم نے سمجھا ہے، اور اگر میں انہیں اور آصف ہمدانی کو یہ بتا دوں کہ تم کتنا پڑھ چکے ہو تو وہ… دیا، کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ میم غلط نہیں ہے، آصف بھی غلط نہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، میں ڈفر ہوں، کتابیں پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوا کرتا، اور وہ جو تم اتنی اچھی کہانی سناتے ہو وہ… اس نے مجھے گھورا۔ ان لوگوں کو کہانیوں کا کیا پتہ، اور ویسے بھی وہ کہانیاں بھی کوئی خاص نہیں ہوتی، اور پلیز اب تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ بوا جی نے کتنا مزے کا کھانا بنایا، چلو نا، بھوک لگی ہے۔ کھانا کھا کر ہم جلدی سے اسکول کا کام کریں گے، پھر تمہیں میں ایک زبردست کہانی سناؤں گا، بالکل تمہاری پسند کی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا اور ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ سیلیڈ کے باؤل میں سے میں سلاد کے پتے چن چن کے اس کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ ہمیشہ یہ کام اس کے کہنے پر کرتا تھا، جبکہ آج اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے خود کر رہا تھا۔ بکریوں کا چارہ کھائیے میڈم، میں نے سلاد کے پتوں کے متعلق یہی رائے سے چڑھانے کے لیے دیا کرتا تھا۔ میں اپنی پلیٹ صاف کر چکا تھا، اٹھ کر فریج میں سے بلائی نکال کر لایا۔ میٹھے کے ہم دونوں ہی شوقین تھے۔ ٹھنڈی ملائی پر چینی ڈال کر
پراٹھے یا روٹی کے ساتھ ہم دونوں بڑے شوق سے کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں ساتھ مل کر۔ ٹھنڈی ملائی کھانے کے بعد اس کا موڈ بہتر ہو چکا تھا۔ کھانے کے بعد ہم دونوں نے اگلے روز ہونے والے 2 ٹیسٹوں کی تیاری کی، دوسرا سارا کام نمٹایا اور پھر ہم دونوں سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گئے۔ ودیع مجھ سے 3 سٹیپ اوپر بیٹھی تھی۔ عمر، آج مجھے کوئی اچھی سی کہانی سنو، تھوڑی ہنسی مذاق والی، ایسی جو آج ہی ختم ہو جائے، اور کہانی انگلش میں سناؤ۔ میں کہانی ہمیشہ اسی کے فرمائشی پروگرام کے تحت سنایا کرتا تھا۔ ان تمام فرمائشوں میں سے کوئی فرمائش نئی نہیں تھی، اس کے لیے مجھ سے کہانی سننا ایسے ہی تھا جیسے کوئی کہانی کتاب پڑھنا۔ کسی دن اس کا موڈ اردو کی کتاب پڑھنے کا ہوتا اور کسی دن انگلش کی۔ میں جو کہانی سنانے والا تھا وہ خاصی طویل تھی، اس لیے اسے کینسل کر کے جلدی جلدی ایک دوسری کہانی سوچی جو آج ہی شروع ہو جائے اور آج ہی ختم بھی ہو جائے۔ تم یہ کیا لے کر بیٹھی ہو؟ میں اس کے ہاتھ میں کیمسٹری کا جرنل اور پین دیکھ کر حیرت سے بولا۔ تھوڑا سا کام رہ گیا تھا کیمسٹری کا، بس لکھنے کا کام ہے۔ تم کہانی سناؤ، میں یہ لکھتی بھی جاؤں گی اور کہانی بھی سنتی جاؤں گی۔ وہ میری کہانی ہمیشہ پوری توجہ سے سنتی تھی، اس دوران دوسرا کام نہیں کرتی تھی، اس لیے یہ بات مجھے بہت بری لگی، مگر چونکہ اس کا موڈ دوبارہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ بھی کہے بغیر کہانی شروع کر دی۔ یہ کہانی کیونکہ ابھی بھی سوچی تھی، اس لیے سنانے کی رفتار سست اور ڈائلاگ ساتھ ساتھ ذہن میں ترتیب دینے کی وجہ سے خاصی سست تھی۔ وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی، وہ تیزی سے کیمسٹری کے جرنل پر کچھ لکھے جا رہی تھی، مگر چونکہ وہ ہنسنے اور کہکے لگانے والے جملے پر کھل کر ہنس رہی تھی، اس لیے میں یہ بدگمانی نہیں پیدا کر رہا تھا کہ وہ توجہ سے کہانی نہیں سن رہی۔ میں کہانی سنا چکا تو وہ جرنل بند کر کے فوراً سیڑھی پر سے اٹھ گئی۔ کہانی کیسی تھی دیا؟ تمہاری کہانی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے عمر۔ وہ مختصر سا جملہ بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا موڈ ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ رات میں کھانا کھاتے ہی وہ جب فوراً اپنے کمرے میں سونے چلی گئی، تب میں نے یہی سوچا، شکر تھا کہ اگلی صبح اس کا موڈ بالکل ٹھیک تھا۔ تم رات تک دیر تک جاگتی رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں کی سرخی اور بوجھل پن کو محسوس کیا۔ ہاں، کمرے میں جا کر نیند بھاگ گئی تو ایک بک پڑھنے لگ گئی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ اس روز سے 10-15 دن بعد کی بات تھی جب میں نے ودیع کے چہرے پر کچھ غیر معمولی خوشی دیکھی تھی۔ تم کس بات پر خوش ہو؟ میں نے کئی بار اس سے پوچھا، وہ مجھے ٹال گئی۔ میں وجہ نہیں جانتا تھا، مگر یہ معلوم تھا وہ کسی بات پر بہت خوش ہے۔ تمہیں بتا دوں گی خوشی کی وجہ، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ۔ بھائی یہ سرپرائز ہے۔ میں خفا ہونے لگا۔ اس نے یہ بات کہہ کے بات ختم کر دی، اور یہ پورے 1 مہینے بعد کی بات ہے۔ جب ایک دن کی چھٹی کے بعد اسکول گیا تو وہاں کافی کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ گزشتہ روز مجھے بخار تھا، اس لیے اسکول نہیں آیا تھا۔ میں 1 دن بعد آیا ہوں، اور 1 سال بعد، جو سب مجھے اتنی حیرت اور اس قدر بغور گردنیں گھما گھما کر دیکھ رہے تھے۔ اپنی کلاس میں آتے ہی میں خود کو تمام کلاس فیلو کی نگاہوں کے حصار میں دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ انگلش کا پیریڈ ختم ہو جائے، پھر میں دیا سے پوچھوں گا کہ سب مجھے اتنا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ میں سب کی نگاہوں سے کنفیوز ہو رہا تھا، کئی بار سر سے پاؤں تک اپنا جائزہ لے چکا تھا۔ میرے کپڑے، جوتے، بال، ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، پھر مسئلہ کیا تھا؟ انگلش کی ٹیچر کلاس میں آئی، انہوں نے میرے تمام کلاس فیلو سے بھی زیادہ مجھے غور سے دیکھا۔ تمہاری کہانی بہت زبردست ہے عمر، بظاہر لگتا نہیں ہے کہ تم اس طرح کے کوئی کریٹیو کام بھی کر سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے مخاطب کیا۔ کہانی؟ میں ہونک نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیا، یہ ابھی میم کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ سارے کلاس فیلوز مجھے اتنا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ پیریڈ ختم ہوتے ہی میں ودیع کے پاس آیا۔ وہ جواب میں کچھ کہے بغیر مسکرائی اور پھر اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگی۔ یہ دیکھ لو، تمہیں سب کی گھورنے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ہمارے اسکول کا میگزین کا تازہ ترین شمارہ تھا۔ میگزین کھول کر اس نے فہرست والا صفحہ کھولا اور ایک جگہ انگلی رکھی۔ کلرز آف لائف نام کی کہانی کے آگے عمر حسن لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک دم ہی میگزین اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور فہرست میں دیا صفحہ نمبر دے کر مطلوبہ جگہ پہنچا۔ پہلی سطر پر نگاہ پڑتے ہی پورا کا پورا ہل گیا۔ وہ میری کہانی تھی، میری کہانی جو شام میں نے ودیع کو سنائی تھی۔ تھوڑا سا کام رہ گیا تھا کیمسٹری کا، تم کہانی سناؤ۔ میں نے لکھتی بھی جاؤں گی اور کہانی بھی سنتی جاؤں گی۔ میں نے بے یقینی سے ودیع کو دیکھا۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جب مجھے ودیع پہ غصہ آیا ہو، میں اس پہ چلایا ہوں، میں اس سے لڑا ہوں، مگر اس پر میرا دل چاہا کہ میں اسے کھینچ کر منہ پر ایک تھپڑ مار دوں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس پر اندھا بھروسہ کرتا رہا، اپنا ہر احساس اس سے شیئر کرتا رہا، اور وہ میرے احساسات کا تماشا بنوا رہی تھی۔ میں اسے کیا سناتا ہوں
یہ کسی اور کو کبھی بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا، ابا میاں تک کو نہیں۔ ہمارے بیچ پر ایک انکہا معاہدہ لکھا ہوا تھا، پھر اسے کیوں توڑا؟ میں مزید ایک پل بھی اس کے پاس ٹھہرتا تو شاید اپنا ضبط کھو دیتا، نہ جانے ساری کلاس کے سامنے سے کیا کہہ دیتا۔ اس لیے میگزین ڈیسک پر پھینک کر وہاں سے نکل گیا۔